बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बख्तावर इस्लामिक टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के फज़ल व करम से आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी आपसे गुजारिश है कि एक बार दुरूद पाक पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करें। हज़रत सैयदना खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरा उम्मती ये अमल करता है उन पर मरते वक्त मौत की सख्ती न होगी और इसकी कब्र 400 साल की मुसाफत तक वसी कर दी जाएगी। फिर इसके हर तरफ खुशबू लगाकर सब्ज रेशम का बिस्तर बिछा दिया जाता है और फिर पाँव की जानिब बारीक और मोटे रेशम के तकिए लगा दिए जाते हैं और इसके सर और कदमों की तरफ जन्नती नूर के 2 चिराग जलाए जाते हैं जो क़यामत तक चलते रहेंगे और 1000 फरिश्ता मुकर्रर करते हैं कि वो उसकी हर ख्वाहिश पूरा करने के लिए हम वक्त तैयार रहें। अब एक छोटा सा वाक़या आपसे मैं शेयर करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा। मेरे प्यारी बहनों, मुल्क शाम के रहने वाले 3 बहादुर भाई थे जो जहाद किया करते थे। एक मर्तबा रूमियों ने उन्हें कैद कर लिया। बादशाह रूम ने कहा कि अगर तुम निसरानी हो जाओ तो मैं अपनी बेटियों से तुम्हारी शादी कर दूंगा और तुम में से हर एक को बादशाह दूंगा। उन्होंने इसकी बात को मानने से इनकार कर दिया और यूं पुकारा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी मदद कीजिए। बादशाह ने तेल से भरी 3 देगें रखवाकर उनके नीचे आग जलवा दी। फिर वो 3 दिन तक इन भाइयों को खौलती देगों के पास बुलवाकर निसरानी होने की दावत देता रहा, लेकिन वो इनकार ही करते रहे। बिलाखिर बादशाह ने पहले सबसे बड़े भाई को और फिर उससे छोटे को देगों में डलाकर शहीद करा दिया। फिर तीसरे को अपना दीन अपनाने पर हर तरह से मजबूर करने लगा। एक सरदार बोला, बादशाह सलामत, मैं इसे इसके दीन से फेर सकता हूँ। बादशाह ने पूछा, वो कैसे? वो बोला, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अरब के लोग औरतों के दिलदार होते हैं और पूरे रूम में मेरी बेटी से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं, लिहाजा आप इसे मेरे हवाले कर दें ताकि मैं इसे अपनी बेटी के साथ तन्हा छोड़ दूं। वो उसे बहका देगी। बादशाह ने 40 दिन के लिए उस शामी नौजवान को सरदार के हवाले कर दिया। वो उसे अपने घर ले आया और अपनी बेटी को सारा मामला समझा दिया। बेटी ने कहा, अब आप जाएंगे और अब आगे मेरा काम है। वो शामी नौजवान इस लड़की के साथ रहने लगा, मगर उसका दिन में रोज़ा और रात पढ़ते हुए गुजरती। यूं मुकर्रर मुद्दत में अक्सर दिन गुजर गए। एक दिन सरदार ने अपनी बेटी से पूछा, अभी तक तूने क्या किया? बेटी बोली, मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे ख्याल में इस शहर में अपने भाइयों की मौत ने गमगीन कर दिया उसे। आप बादशाह से कुछ और मोहलत लेकर मुझे किसी और शहर इसके साथ भेज, ताकि मैं किसी और शहर में जाकर इसके साथ कुछ वक्त गुजार सकूं। चुनाचे ऐसा ही हुआ और उन्होंने एक दूसरी बस्ती में उसे भेज दिया। वो शामी नौजवान वहाँ भी रात दिन में इबादत करता, दिन में रोजे रखता और रात में अल्लाह की इबादत करता। हत्ता कि जब मुकर्रर मुद्दत खत्म होने में चंद दिन रह गए तो एक रात वो लड़की बोली, मैं तुम्हें एक अजीम रब की इबादत करते हुए देखती रही, लिहाजा अब मैं अपने दादा का दीन छोड़कर तुम्हारे दीन में दाखिल होना चाहती हूँ। तो नौजवान ने कहा, यहाँ से भागेंगे कैसे? वो बोली, मैं कोई तकबीर करती हूँ। चुनाचे उसने एक सवारी मंगवाई और दोनों इस पर सवार होकर चल पड़े। रात को सफर करते और दिन को छुप जाते। सफर यूं ही जारी था कि एक रात उन्होंने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी। जब घोड़े सवार करीब हुए तो देखा कि वो इस नौजवान के भाई थे और इनके साथ फरिश्ते भी थे। उन्होंने भाइयों को सलाम किया और उनसे उनका हाल पूछा तो उन्होंने कहा कि बस वही एक गौते की तकलीफ थी जो तुमने देखी थी। इसके फौरी बाद हम जन्नतुल फिरदौस में जा पहुंचे। हमें अल्लाह ताला ने इसलिए भेजा है कि ताकि इस लड़की के साथ तुम्हारे निकाह के गवाह बने। चुनाचे उन्होंने दोनों की शादी करवाई और वापस चले गए। वो नौजवान अपनी बीवी को मुल्क शाम ले आया और दोनों वहीं रहने लगे। रिवायात में आता है कि मक्का मुकरमा में हमारे साथ एक खरस्तानी शख्स रहता था जिसके पास अमानतें रखवाई जाती और वो वापस भी कर देता था। एक शख्स ने उसके पास 10,000 दिनार रखवाए और कहीं चला गया। इसी दौरान उस खरसानी का वक्त वफात आ गया, मगर उसने अपनी औलाद में से किसी को इसका अहल ना समझा कि अमानत उनके सुपुर्द की जाए। चनाचे उसने अमानत अपने घर में एक जगह दफन कर दी और फौत हो गया। इस शख्स ने
آ کر اس خرسانی کی اولاد سے امانت طلب کی تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر اس نے اس معاملے میں علماء کرام سے رجوع کیا۔ علماء کرام نے فرمایا کہ ہم اس خرسانی کو جنتی خیال کرتے ہیں اور ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جنتیوں کی روحوں میں زمزم کے کنویں میں ہوتی ہے، لہٰذا جب عادی یا تنہائی شب گزر جائے تو زمزم کے کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر اس خرسانی کو ندا دینا، ہمیں امید ہے وہ جواب دے گا۔ اگر وہ جواب دے تو اسے اپنے مال کے متعلق پوچھنا۔ چنانچہ وہ شخص گیا اور جیسے ہی علماء کرام نے فرمایا تھا اس نے 3 رات تک ایسے ہی کیا، مگر اسے کوئی جواب نہ ملا تو وہ واپس علماء کے پاس آیا اور کہا میں نے 3 شب آپ کے کہنے پر عمل کیا ہے مگر مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ علماء نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا ہمارا خیال ہے وہ دوست کیا، لہٰذا تم یمن چلے جاؤ، وہاں نبوت نامی ایک وادی ہے اور اس میں برہوت نامی ایک کنواں بھی ہے جس میں دوزخوں کی روحیں جمع ہوتی رہتی ہیں۔ رات کے وقت تم اس کنارے کھڑے ہو کر اسے ندا دینا۔ چنانچہ وہ شخص وہاں پہنچا اور کہا اے فلاں ابن فلاں میں فلاں ہوں۔ اس کی پہلی پکار پر اسے جواب مل گیا۔ اس نے پوچھا وہ امانت کہاں ہے جو میں نے تیرے پاس رکھوائی تھی؟ اس نے کہا فلاں جگہ فلاں زینے کے نیچے دفن ہے۔ اس نے پوچھا کس گناہ کے سبب تجھے بدبختوں کے مقام پر لایا گیا؟ اس نے جواب دیا میری بہن کے سبب۔ میری ایک بہن غریب تھی جو مجھ سے دور سرزمین میں کہیں رہتی تھی، میں اس کی پرواہ کیے بغیر مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا، نہ مجھے بہن کی فکر ہوئی نہ میں نے کسی سے اس کے بارے میں پوچھا۔ جب میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر میری پکڑ فرمائی اور ارشاد فرمایا تو اس کو کیسے بھول گیا؟ اس کے پاس کپڑے نہیں تھے اور تو کپڑے پہنے زندگی گزارا تھا، وہ بھوکی رہتی اور تو سیر ہو کر کھاتا تھا، وہ پیاسی رہتی تھی اور تو پانی پی کر خوب شراب ہوتا تھا۔ مجھے اپنی عزت جلال کی قسم میں رشتہ داری کاٹنے والوں پر رحم نہیں کروں گا، اسے لے کر جاؤ اور بر نبوت کے کنویں میں ڈال دو۔ بس حضرت ملکہ موت نے مجھے اس کنویں میں ڈال دیا اور اب مجھے عذاب دیا جا رہا ہے۔ اے میرے بھائی تم میری بہن کے پاس جا کر اس سے کہو میرے لیے معافی کی درخواست کرو اور اس عذاب سے میرے چھٹکارے کی کوئی صورت نکالو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرما دے، کیونکہ اس کے ہاں رشتہ داری کانٹوں کے علاوہ میرا کوئی گناہ نہیں۔ شخص کا بیان ہے میں اس کی بتائی ہوئی جگہ پر گیا اور کھودا تو وہاں سے ایک تھیلی نکلی جس میں میری امانت موجود تھی اور اسی حالت میں تھی جسے میں نے اسے اپنے ہاتھ سے باندھی تھی۔ میں اپنی امانت لے کر نجم کی طرف چل پڑا، وہاں پہنچ کر لوگوں سے اس کی بہن کے متعلق معلومات حاصل کی۔ بالآخر میری اس سے ملاقات ہو گئی اور میں نے اسے اول تا آخر سارا ماجرا کہہ سنایا۔ وہ رونے لگی۔ میں نے اسے اس کے بھائی کے چھٹکارے کی بات کی تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محتاجی کی شکایت کرنے لگی۔ میں نے کچھ مال اسے دیا اور واپس آ گیا۔ بس ہر مسلمان کو چاہیے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ اس بہن نے اپنے بھائی کو معاف کیا، تب جا کر اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے چھٹکارا ملا اور اس کی نمازیں، عبادتیں، روزہ، زکوٰۃ، ایمانت دار سب کی سب دھری رہ گئی تھی۔ جب تک کہ حقوق العباد پورا نہ ہو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب مومن کی روح جسم سے نکلتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں پاکیزہ روح جسم سے برآمد ہونے والی پاکیزہ روح ہے، اور جب وہ روح اپنے گھر سے قبر کی طرف چلتی ہے تو اس بات کو پسند کرتی ہے کہ اسے جلدی سے لیا جائے۔ جب اسے قبر میں رکھ دیتے ہیں تو اس کے سر کی طرف عذاب بڑھتا ہے تو اس کے سجدے کے رکاوٹ بن جاتے ہیں، اس کے پیٹ کی طرف عذاب آتا ہے تو روزے ڈھال بن جاتے ہیں، جب اس کے ہاتھ کو عذاب پکڑنا چاہتا ہے تو اس کا صدقہ حامل ہو جاتا ہے راستے میں، اس کی پاؤں کی طرف عذاب بڑھنے لگتا ہے تو اس مومن کا نماز میں قیام کرنا اور مسجد کی طرف چلنا بندے کے درمیان حامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مومن کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا، ہاں جسے رب العزت چاہے تو وہ ضرور خوف زدہ ہوگا۔ پھر جب وہ اپنا ٹھکانہ اپنے لیے تیار انعامات دیکھتا ہے تو عرض کرتا ہے الہی مجھے میرے ٹھکانے تک پہنچا دے۔ اسے کہا جاتا ہے تیرے کچھ بھائی اور بہنیں ہیں جو ابھی تک تجھ پہ نہیں پہنچے، لہٰذا سو جا۔ جبکہ کافر کی روح جب بدن سے خارج ہوتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں گندے جسم سے گندی روح نکلی ہے، اور جب اس کی قبر کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ یہ ایسا چلے، اور پھر وہ چیختے ہوئے کہتا ہے مجھے کہاں لے جاتے ہو۔ پھر جب اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ اپنے لیے عذاب تیار دیکھتا ہے تو کہتا ہے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں توبہ کروں اور اچھے اعمال کروں۔ اسے کہا جاتا ہے تو نے جتنی عمر گزارنی تھی گزار لی، چنانچہ اس پر قبر تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں اور اس کی حالت انتہائی کمزور ہوتی ہے۔ وہ خوف زدہ ہوتا ہے
اور زمین کے سانپ اور بچھو اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو اپنے آنے والے معاملات کو دیکھتا ہے تو شدت سے خواہش کرتا ہے کہ اس کی روح جلدی نکلے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہو جائے۔ اس کی روح کو آسمان کی بلندی پر لیا جاتا ہے اور اس کے پاس روح المومنین آتی ہیں اور وہ اپنے رشتہ داروں کے حالات پوچھتی ہیں۔ کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ میں فلاں کو دنیا میں چھوڑ آیا ہوں تو وہ خوش ہوتی ہے، اور جب کسی کا بتایا جاتا ہے کہ فلاں مر چکا ہے تو وہ روح کہتی ہے اس کی روح تو ہمارے پاس نہیں ہے، یقیناً وہ جہنمیوں کی روح کے ساتھ کر دی گئی ہوگی۔ مومن اپنی قبر میں بیٹھ جاتا ہے، پھر اسے پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے۔ سوال ہوتا ہے تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا جاتا ہے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس کی قبر میں ایک دروازہ کھول کر اسے کہا جاتا ہے اپنا ٹھکانہ دیکھ اور اطمینان سے سو جا۔ پھر اللہ تعالیٰ بروز قیامت اسے اٹھائے گا تو اسے ایسے لگے گا جیسے ابھی سویا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی دشمن کی موت ہوتی ہے تو آنے والے عذاب کو دیکھتا ہے اور اس کی روح کو نکلنا پسند نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند فرماتا ہے، اور جب اسے قبر میں بٹھا کر پوچھا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے تو وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ اسے کہا جاتا ہے تو جانتے ہی نہیں۔ سوال ہوتا ہے تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ کہا جاتا ہے تو نے جانتا ہی نہیں۔ پھر سوال ہوتا ہے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں۔ کہا جاتا ہے تو نے معلوم ہی نہیں کیا۔ چنانچہ اس کی قبر میں جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، پھر اسے ایسی مار پڑتی ہے جیسے انسان جنات کے سوا ساری مخلوق سنتی ہے۔ پھر حکم ہوتا ہے منحوس کی روح ہے اسی طرح عذاب میں پڑے رہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی۔ جب انسان دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ چلے جاتے ہیں تو ایک فرشتہ ہتھوڑا لے کر آتا ہے اور اس مردے کو بٹھا کر پوچھتا ہے تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر مردہ مومن ہو تو کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ فرشتہ کہے گا تو نے سچ کہا، پھر اس کے لیے جہنم کا دروازہ جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور اسے کہے گا کہ تو اب یہاں رہے، یہی تیرا ٹھکانہ ہے۔ مگر جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور ایمان سے خارج ہوتا ہے یعنی کہ ان سے انکاری ہوتا ہے تو اس کا جانا ٹھکانہ جہنم میں ہوتا ہے۔ تو میری پیاری بہن، اگر کوئی منافق ہوا تو اسے پوچھا جائے گا اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہے گا کہ میں نہیں جانتا، بس لوگوں کو کہتے سنا تھا۔ فرشتہ کہے گا تو نہیں جانتا، نہ سیکھا اور نہ ہدایت پائی۔ پھر اس کے لیے جہنمی دروازہ کھول دیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا اگر تم ایمان لاتا تو جنت میں جاتا اور تیرا ٹھکانہ جنت ہوتا، مگر اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ چنانچہ اس کے لیے جہنم کی طرف دروازہ کھول دیا جائے گا اور فرشتہ لوہے کے گز سے اس کے سر پر اس زور سے ضرب لگائے گا کہ اس کی آواز انس و جن کے علاوہ ساری مخلوق سنے گی۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب فرشتہ لوہے کا گز لے کر کھڑا ہوگا تو بھلا کون ہے جو ڈرے گا نہیں؟ تو حضرت سید معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر پر نور کا ایک خیمہ ہوتا ہے جس سے آسمان والے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ جس طرح ٹھاٹھیں مارتے سمندر اور میدان میں موتی جیسے تارے رہنمائی لی جاتی ہے، جب تلاوت کرنے والے فوت ہو جاتا ہے تو وہ نور خیمہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ چنانچہ فرشتے آسمان سے دیکھتے ہیں تو انہیں وہ نور نظر نہیں آتا، پھر فرشتے اسے ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر لے جاتے ہیں اور اس کی روح پر درود بھیجنے تے ہیں، پھر قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور جو بھی مومن کتاب اللہ سیکھتا ہے اور پھر رات کے کسی گھڑی میں نماز پڑھتا ہے تو وہ اگلی رات کو وصیت کرتے ہیں کہ اس مومن کو وقت مقرر پر بیدار کر دینا اور اس کے لیے آسان ہو جانا۔ جب وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے گھر والے اس کے کفن کی تیاری میں مشغول ہو جاتے ہیں، جبکہ قرآن کریم انتہائی صورت میں اس کے سر کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر کفن کے نیچے اور سینے کے اوپر آ جاتا ہے، اور جب اسے قبر میں رکھ کر اس پر مٹی برابر کر دی جاتی ہے اور دوست اسباب واپس چلے جاتے ہیں تو منکر نکیر آ کر اس کو قبر میں بٹھا دیتے ہیں۔ اتنے میں قرآن مجید مومن اور فرشتوں کے درمیان حامل ہو جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ایک طرف ہو جاؤ تاکہ ہم اسے سوال کریں۔ وہ کہتا ہے رب کعبہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ میرا دوست ہے، میں اسے کسی حال میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، البتہ اگر تمہیں کسی بات کا حکم ہے تو اس پر عمل کرو اور مجھے میری جگہ پر رہنے دو۔
کیونکہ میں اسے جنت میں پہنچانے سے پہلے اسے جدا نہیں رہوں گا۔ پھر قرآن پاک اپنے دوست کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ میں وہی قرآن ہوں جسے تو بلند آواز سے اور کبھی ایستا آواز سے پڑھتا تھا اور مجھ سے محبت رکھتا تھا، بس مجھے تجھ سے محبت ہے، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ منکر نکیر کے سوالات کے جواب کے بعد کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ سوالات کرنے کے بعد وہ تشریف لے جاتے ہیں، اب مومن ہوتا ہے، اور قرآن مجید فرماتا ہے میں تیرے لیے نرم آرام دہ بستر بچھا دوں گا اور حسین و جمیل چادر عطا کر دوں گا، کیونکہ تو رات بھر میرے لیے جاگتا اور دن بھر میرے لیے مشقت اٹھاتا تھا۔ پھر قرآن پاک پلک چمکنے سے بھی جلدی آسمان کی طرف پرواز کر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بستر اور چادر کا سوال کرتا ہے تو وہ اسے عطا کر دیے جاتے ہیں۔ پھر چھٹے آسمان سے 1000 فرشتے مقرر اس کے ساتھ اترتے ہیں اور قرآن کریم مومن سے دراپر فرماتا ہے کہ تو میری عدم موجودگی میں وحشت زدہ تو نہیں ہوا؟ میں رب العالمین کے پاس تیرے لیے بستر اور چادر لینے گیا تھا، وہ لے کر آئے ہوں، لہٰذا کھڑا ہو جا تاکہ فرشتے تیرا بستر بچھا دیں۔ پھر فرشتے اسے انتہائی نرمی سے اٹھاتے ہیں اور اس کی قبر 40 سال کی مسافت تک وسیع کر دی جاتی ہے۔ پھر اس کے لیے عطر خوشبو لگا کر سبز ریشمی بستر بچھایا جاتا ہے اور اس کے سر اور پاؤں کی جانب باریک اور موٹے ریشم کے تکیے لگائے جاتے ہیں۔ اس کے سر اور قدموں کی طرف جتنی نور کی 2 چراغ جلائے جاتے ہیں جو قیامت تک جلتے رہیں گے۔ پھر فرشتے اسے دائیں پہلو پر قبلہ رخ کر کے جنتی یاسمین دے کر پرواز کر جاتے ہیں۔ پھر قیامت تک وہ قرآن رہ جاتا ہے جو قرآن و مجید روز و شب اس کی خبر اس کے گھر والوں کو دیتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اس طرح رہتا ہے جس طرح مہربان باپ اپنے بچے کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر اس کی اولاد میں سے کسی نے قرآن پڑھ لیا تو قرآن ان کے گزرے ہوئے ماں باپ کے لیے وسیلہ جنت بن جائے گا۔ اے ایمان والو، یہ مقدس کتاب پڑھا کرو تاکہ دنیاوی روز محشر کی سختیوں سے نجات پا سکو۔ میری پیاری بہنوں، میری اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور ان پر عمل اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری پیاری بہنوں، ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے، مگر اب میں آپ سے اپنا ایک چھوٹا سا عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ رجب کا مہینہ ہے، تو میری پیاری بہنوں کرنا آپ نے اس طرح ہے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھ لینی نماز عشاء کے بعد۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ آپ نے سورۃ یاسین مبینوں کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اب آپ شروع کریں گے، پہلی مبین پہ ختم ہوں گے تو پھر دوبارہ سے شروع کریں گے، پھر دوسری مبین سے آئیں گے، پھر دوسری مبین سے لے کر تیسری مبین پہ آئیں گے۔ اسی طرح آپ نے یہ سورۃ یاسین مکمل کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ کو اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، جو بھی آپ کی مقصد ہوگا، جو بیماری ہے اس کے لیے کرنی ہے، روزگار کے لیے کرنی ہے، شادی بیاہ کے لیے کرنی ہے، جس مقصد کے لیے آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً سے پہلے قبول کر دے گا، کیونکہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورۃ یاسین ہے۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ میں اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ فی امان اللہ اور جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔